बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अमर ज़मान कायम आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व गासिब अलकाबिहिम व गासिब लिबासिहिम व गासिब फ़ज़ाइलिहिम व गासिब विलायतिहिम व गासिब नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में हम आपके इंतहाई माज़रत ख़्वाह हैं। आपको अच्छा खासा वक्त इंतज़ार करना पड़ा, नेट का प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेट लाइव हो सका। हम इंतहाई माज़रत ख़्वाह, उम्मीद है आप हमारी माज़रत को कबूल करते हुए हमें माफ़ फरमाएंगे। हम जो प्रोग्राम एक चला रहे हैं मार्फत हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बमुनासबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ, उसकी आज 12वीं एपिसोड है और मशकूर है हम आप सबके जो मुसलसल हमारे साथ मसरूफ़ सफ़र हैं। आप सब सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवालात आपकी तरफ से आ रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था आपके, हम मशकूर हैं कि अगर आप हमें लाइक करते हैं, लेकिन लाइक से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे सवाल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक करके आपकी खिदमत में मवाद पेश करें। और सवाल हमेशा मुस्बत होकर करना है, मनफी सोच रख के नहीं करने। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का हर बात से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी हो, मगर जो हकीकतें हम तक इन किताबों की बिसाखियों के सहारे पहुंची हैं वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत खूबसूरत सवालात के जवाबात का सिलसिले का आगाज़ मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। उससे पहले हमारे से एक आज के सवाल, जब इश्तहार आज के प्रोग्राम की मुनासबत से इस पर अपलोड हुआ था, एक सवाल नहीं बल्कि रिक्वेस्ट आई थी ग़ुलाम रज़ा मेहर साहब से। ये हमारे एक व्यूअर हैं अजर रिसालत के, इन्होंने एक दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है कि ये बीमार हैं। दुआ है बहक के मासूमीन बतसद्दो के मोहम्मद आले मोहम्मद पंजतन पाक और बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आपको शिफ़ाए कामला और आजिला अता फ़रमाए। ग़ुलाम रज़ा मेहर साहब, इंशाअल्लाह मालिक आपको सेहत देंगे। बस आप एक छोटी सी नीयत आप कर लें कि आप ठीक हो जाएं और अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए आप ड्यूटी देंगे जो आप कर सकते हों। ड्यूटी का अंदाज़, ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। माशाअल्लाह इस वक्त रूए ज़मीन पर बहुत सारे खुतबा, बहुत सारे ज़ाकिरीन हमारे बिरादरान और बहुत सारे शायर हज़रात अपने अपने अंदाज़ में ड्यूटी दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो अगर एक बंदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मिंबर से बात कर रहे हैं सिर्फ उसी की ज़िम्मेदारी है। हर वो बंदा जो मौला के ज़हूर की राह हमवार करने में अपना अपना हिस्सा डाल रहा है, अपने अपने ज़र्फ़ और सोच के मुताबिक वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की राह हमवार कर रहे हैं। मसलन किसी बंदे ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे कोई किताब लिख दी, किसी बंदे ने अपनी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे कोई शायरी लिख दी, यानी लोगों को मुतवज्जे कराना, लोगों को ज़हनी रूहानी फ़िक्री तैयार करना अपने इमाम के ज़हूर के लिए, ताकि वो अपने इमाम को लब्बैक कहने वालों में शामिल हों। हर एक का अंदाज़, हर एक का ज़र्फ़ अपना अपना होता है। मैं ये गुजारिश करूँगा, आप पोस्टर छपवा सकते हैं, आप स्टिकर छपवा सकते हैं, आप बैनर छपवा सकते हैं, आप महफ़िलें करा सकते हैं, आप छोटे छोटे किताबचे बना के लोगों में शऊर, बेदारी, आगाही पैदा कर सकते हैं। जिस अंदाज से भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। और भाई ग़ुलाम रज़ा मेहर, मौला आपको शिफ़ाए कामला इंशाअल्लाह अता फ़रमाएगा। जितने बीमार हैं, मैं ये नहीं कहता कभी भी, मेरी अपनी एक तबीयत है, यहाँ मार्फत टकराती है पाक ख़ानदान की उस निज़ाम हक्का के साथ कि मैं आपको कहूँ सैयद सज्जाद का सदका बीमार करबला, नहीं।
آپ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، امام زمانہ کی برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، سرکار آپ کو شفا دیں گے۔ ہم اتنے بڑے بڑے واسطے امام زمانہ کو، ان کی دادیوں کے چادروں کے واسطے، اتنے بڑے بڑے واسطے کربلا کے واسطے، کربلا کی بکھری ہوئی مزاروں کے واسطے، پہلے ہی دکھی ہے، اس دکھی کو اتنا زیادہ نہیں رلانا۔ ہم سمپل سی بات ہے، ہم نیت اپنی مضبوط کرتے ہیں، یقین اپنا کامل کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ان ہستیوں کے صدقے شفا طلب کرتے ہوئے یہ نیت ضرور کریں گے کہ ہم بھی اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، میں گزارش کر گیا انشاءاللہ آپ جتنے بیمار ہیں انشاءاللہ برکت امام زمانہ علیہ السلام سے۔ بلکہ یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے، ذاکرین اگر محسوس نہ فرمائیں، اکثر باتیں تھوڑی سی میری مختلف ہوتی ہیں، تو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، برائے مہربانی سادات عظام جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس اگر مریدین آپ کے چاہنے والے آپ کے پاس آتے ہیں، خدا را آپ اتنے بڑے بڑے واسطے نہ دو کہ نئی بیبیوں کی چادروں کا واسطہ، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ تیرے میرے پڑھنے دعا دینے والے آپ کے اور میرے پردہ دار دربار اور بازار نہیں گئے، ہمیں اس چیز کا اتنا ادراک نہیں ہے، ہم یہ کتابوں کی باتیں پڑھی ہوئی اور سنی سنائی باتیں آگے کر جاتے ہیں، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا ظرف اپنا بڑھائیں، اپنی معرفت بڑھائیں، اتنے بڑے بڑے واسطے امام زمانہ دکھی سرکار کو اور اتنے بڑے بڑے واسطے مت دیں کہ آپ کو بازاروں کا واسطہ، آپ کو ہمارے یہ مسائل حل کرے۔ کیا سوچتا ہوگا امام، کیا محسوس کرتا ہوگا میرا مولا کہ یہ کیسے میرے چاہنے والے ہیں، یہ کیسے عقیدت مند ہیں، یہ اپنے چھوٹے 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 معاملات کے لیے مجھے اتنے بڑے بڑے واسطے دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں، جہاں تک میرا میسج پہنچے کوشش کریں، سرکار کی خدمت میں عرض کریں، مولا ہم بیمار ہیں، ہماری یہ بیماری یہ ہمیں شفا ملے تاکہ ہم بھی تیرے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کام کریں۔ اور اس انداز سے جب میں نے اپنے مہربان سامعین کو جس فورم سے بھی میں نے گزارش کی اور جس نے میری گزارش پہ غور فرمایا، مولا نے کرم کر دیا۔ میں نے شاید ایک واقعہ بھی سنایا تھا ایک پروگرام میں، یاد ہوگا، ایک ہسپتال میں ایک بیمار تھا، دعائی امام زمانہ علیہ السلام کی برکت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر برکت دعائی امام زمانہ ایک بیمار کو، ایسے بیمار کو جو قریب المرگ ہے، وہ ٹھیک کر سکتی ہے، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اگر میری بات کو بزرگوں سے تصدیق کرانا چاہیں ضرور کرائیے گا۔ پہلے جو بیمار ہوتے تھے، کربلا کی چھوٹی سی مٹی میں سے تھوڑی سی خاک شفا یقین کے طور پہ چٹا دیا کرتے تھے، قریب المرگ بالکل ختم ہونے والا مریض، بالکل دنیا سے قریب جانے والا مریض اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کربلا کا پانی پلا دیتے، مولا حسین کی سواری کا سلام کرا دیتے، غازی عباس کے علم کے نیچے جھکوا دیتے، غازی عباس کے علم کے نیچے کی خاک اٹھا کے، مطلب عقیدت ہے نا۔ اس لیے کوشش کریں، یہ میری گزارش ہے۔ اسد بخاری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تھوڑا سا معرفت کی نگاہ سے دیکھیں، یقین کیجیے امام زمانہ کا دل دکھتا ہے، اتنے بڑے بڑے واسطے مت دے میرے مولا کو، اپنے مولا کو گزارش کر دے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہمارے معاملات ہیں۔ اصل میں امام زمانہ حجت خدا ہے۔ حجت اسے کہتے ہیں الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق۔ معصومین کے فرامین کے مطابق حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو اور خلق کے بعد ہو۔ حجت خدا اس وقت جو روئے زمین پر تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کربلا ہمارے لیے ماضی ہے، ان کے سامنے ہر وقت جاری ہے، وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جس کے سامنے ایسی کیفیت ہو، میں ایک اور چھوٹی سی عرض کیے دیتا ہوں۔ ہماری کتب میں لکھا ہے امام زمانہ دو وجوہات سے خون روتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، ایک کربلا والوں پہ، ایک اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ چاہنے والوں کے اعمال کے حوالے سے تو میں نے ایک چھوٹا سا کلیہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوشش کرے ہر مومن، ہر موالی، ہر محب، ہر اس گھر عطر کا چاہنے والا کوشش کرے کہ وہ اپنے اعمال اس طرح کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے امام کو خون نہ رونا پڑے۔ اور جہاں تک رہے کہ کربلا والوں کی بات، کیسے نہ روئے، اس کے گھر کی بات ہے، اس کا گھر اجڑ گیا، بکھر گئی مزار کائنات میں، وہ کیسے نہ روئے کربلا والوں کو۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں عرض کیے دیتا ہوں، جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے علاقے کا کوئی وڈیرا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی منسٹر، کوئی بھی ہو، جہاں جہاں تشریف فرما ہیں، یا میئر ہو، کہیں فارن کنٹری میں رہتے ہیں، کہیں میئر ہو، یا آپ کے علاقے کا کونسلر ہو، صرف ایک بات بتا دیں، اس کے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اس کے بھائی بیٹے کی میت اس کے سامنے پڑی ہو، ایمان سے بتائیں آپ جا کے کیا کہیں گے؟ ہمارا یہ کام کر۔ وہ پہلے ہی بیٹھا اپنے جانے والے کو رو رہا ہے، اس کی گریے کی کیفیت تو دیکھو،
آپ اس کو جا کے کہیں گے تجھے تیری ماں کا واسطہ، تجھے تیری بہن کا واسطہ، مہربانی کر ہمارے اس پہ سائن کر. تھوڑا سا کوشش کیجئے، 1400 سال ہو گئے ایک ہی ڈگر پہ چلتے 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 چلتے، اس سے باہر آئیے، کوئی معرفت کی طرف سفر کیجئے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں. کوئی معرفت کی بلندیوں پہ سفر کیجئے، اپنے امام کو اس کیفیت میں محسوس کیجئے. امام گریے کی کیفیت میں ہے، امام درد کی کیفیت میں ہے، امام دکھ کی کیفیت میں ہے. امام کی جو کیفیت ہے وہ تو وہی جان سکتا ہے جس نے امام کو اس کیفیت میں دیکھا. مولا کرے کہ آپ دیکھیں اپنے امام کو تاکہ آپ کی یہ معرفت کے معیار بلند ہو. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، ہم ماتم کرنے کے بعد اپنی اتنی بڑی لسٹ امام کو پکڑا دیتے ہیں. مولا ہم نے ماتم کی ہے، مولا یہ ہماری پریشانی ہے، یہ ہماری تکلیف ہے، یہ ہماری یہ دور. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور در نہیں ہے، ہم نے کہاں سے مانگنا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن ذرا یہ تو دیکھیے جو پرسہ وصول کرنے آیا ہے، یقیناً وارث سے کربلا جو ہے، جو پرسہ وصول کرنے آیا ہے، پرسہ دینے کے بعد ہم ان کو کہیں سرکار یہ ہماری لسٹیں، یہ ہماری ٹینشنیں، یہ ہمارے بیمار، یہ ہمارے پریشان، یہ ہمارے دکھی حال، یہ ہمارے پریشان حال، یہ ہمارے فلاں، یہ ہمارے فلاں معاملات، ہمارے قرضے ہیں مولا، ہمارے وہ کسی بندے نے پیسے کھائے ہیں، ہم نے ماتم کیا اس کا صلہ چاہیے، ہم نے مجلس کرائی ان سب چیزوں کے صلے چاہیے. تھوڑا سا کوشش کیجئے، سرکار کی کیفیت کو محسوس کیجئے. ایسے نہ کیجئے، اپنا وقت ضائع نہ کیجئے. 1400 سال کی ایک روٹین کی روش سے باہر آئیے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم امام زمان سے اتنا دور رہ گئے. ہم جو کر رہے ہیں نا اس وقت روئے زمین پر، یقین جانیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سمیت ہم سب جو کر رہے ہیں، ہم نفس کے اتنے پابند ہو چکے ہیں، ہمارا نفس اتنا خوش کر دیتا ہے کہ یار تو نے تو بڑا کام کیا. ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے میں نے ماتم کیا، میں نے کہا او ہو میرے سے ماتم بڑا کون کر سکتا ہے. مجلس کرائی، میں نے کہا میرے سے 20-25 پڑھنے والوں سے زیادہ کون پڑھا سکتا ہے، 50 بندہ میں پڑھاتا. ہم کہیں کھو گئے ہیں. یہ کہیں امام سے دوری کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ہمارا نفس، حالانکہ نفس مرنا چاہیے تھا. اگر ایک نماز جو کہ فروع دین میں ابتدائی فروع میں شامل ہے، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر ایک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو عزاداری، ماتم، محمد و آل محمد سے منسلک چیزوں کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں ابھی تک ان چیزوں سے نہیں روک رہے، ہم ابھی تک اسی چیز میں. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دنیا میں بیٹھے کسی کی وجہ سے بیٹھے، کئیوں کی وجہ سے بیٹھے، یعنی دادا پر دادا در اسی طرح ایک سرکل چلتا آ رہا ہے. آج ہم بیٹھے، کتنوں کو ہم یاد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو دادا پر دادا کو یاد کرتے ہیں، یا دوسری تیسری چوتھی مشکل ہی ہے، کوئی نہیں یاد کرتا. یہ سلسلہ اسی طرح ہی ہے، بے عین ہی ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. چلے جائیں گے. کتنا عرصہ کس نے رہنا ہے، کتنا لمبی زندگی ہے. کوئی نوح کے برابر تو زندگی لے کے نہیں آئے نا. کتنا عرصہ رہنا ہے، کون یاد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. نتھنگ ایلس، کوئی یاد نہیں کرے گا. ہاں ایک ہستی یاد کرے گی جو کسی کو بھلاتی نہیں ہے، اس کا نام امام زمانہ. آؤ اس ذات کو راضی کر جائیں، ایسے ایسے کام کر جائیں اس کی رضا کے لیے، کیونکہ اس کی رضا میں محمد و آل محمد کی رضا، اور اس کی رضا میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، اور اس کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا. اس کو راضی کر جائیں، کیونکہ یہ درس ہمیں کربلا نے دی ہے. جس چیز سے حسین راضی، اس سے امیر المومنین کی ذات پاک راضی، شہنشاہ انبیاء کی ذات پاک راضی، پروردگار راضی. جس چیز سے، اور جس چیز سے حسین ناراض، اس سے اللہ سے لے کر سب ناراض. مرکز و محور کائنات ہوتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک. تھوڑا سا باہر نکلیں، کوشش کریں، بہت اچھا نتیجہ انشاءاللہ پائیں گے، بہت اچھا پائیں گے. کوئی نہ یاد کرے جانے کے بعد، کم از کم ایسے کام کر جائیں امام زمانہ کی ذات پاک کے فرمائے میرا ناصر آ گیا، میری کنیز آ گئی. اور یاد رکھیے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم صرف رضائے مولا کے لیے کرتے ہیں، رضائے پروردگار کے لیے کرتے ہیں. ادروائز ممکن نہیں ہے. ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی تھوڑی سی بھی کوشش ہے کہ بھئی اس کا مجھے لوگ واہ 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 کریں گے، لائک دیں گے، میری کیا بات ہے، بلے بلے ہو جائے گی، پوری دنیا میں میرا نام بن جائے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. بڑے بڑے عائشہ داد، پتہ نہیں کون کون ہے، میں کیا نام لوں بیٹھ کے پروگرام میں، کون کون ہے، کہاں رہ گئے، سب آئے چلے گئے. اپنا وقت ضائع مت کیجئے، اس ٹائم کو گولڈن ٹائم سمجھیے تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. اور ہمارے امام اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، مولا جانتے ہیں ہم ان کی طرف بڑھ نہیں رہے. ہم ایک قدم بڑھا کے تو دیکھیں کتنے قدم کا کرم ہم پہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ وہ منتظر اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، منتظر وہ جو انتظار کر رہا ہو. غالب ہے سرکار کا لقب منتظر پر. مولا بڑے کریم ہے. کوشش کیجئے مولا سب بیماروں کو شفا
عطا فرمائے, پروردگار رحم فرمائے سب پہ, تاکہ سب ٹھیک ہو کے اپنی ذمہ داریاں دنیا میں آنے کے حق ادا کر جائیں. اور لائق تحسین, خراج تحسین وہ افراد ہیں جو اپنے اپنے لیول پر اپنے مولا کے لیے, اپنے اپنے لیول پر اپنے مولا کے لیے کچھ کر رہے ہیں. کوشش کیجئے, کسی سے جل کے کچھ نہ کیجئے, وہ ضائع جائے گا. کسی سے آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کیجئے, صرف رضا امام کو سامنے رکھیے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کون امام کی نگاہ میں کتنا بلند ہو. مجھ سمیت ہم سب کو آخر الناس بن کے کام کرنا چاہیے. ناصرین اور کنیزان امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ تھا, وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. 2-4 سوالات ہیں. اچھا, دعاؤں کے حوالے سے ایک اور بھی شاید سوال آیا تھا. کسی کا قرض وہ ہے, اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا. امام زمانہ کی برکت سے پروردگار ان کا قرض ادا فرمائے, تاکہ وہ بھی اپنے ذہن کو ریلیکس کر کے اپنے امام کے لیے کام کریں. اور جو پریشان حال ہیں, جو تکلیف میں ہیں, جو ٹینشن میں ہیں, مولا ان سب کی پریشانیاں, تکلیفیں اپنی برکت سے دور فرمائے, تاکہ وہ سب حجت خدا کے ظہور کے لیے بھرپور کام کر سکیں. اور ہاں, ایک خاص دعا ہے, آپ سب آمین کہیے گا. جس جہاں تشریف فرمائے سب مل کے آمین کہیے گا. جو ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے ہیں, امام زمانہ اپنی برکت سے احسان فرمانا. مولا, کتب میں آپ کی جد اثر کے فرامین میں یہ بات موجود ہے, جب آپ تشریف لائیں گے ناصرین اور کنیزوں کو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھائیں گے. کفن جھاڑتے ہوئے ناصر اور کنیزہ اٹھ کے امام کو لبیک کہیں گے. مولا, اس قابل بنا ہمارے جانے والوں کو, ہماری وجہ سے یہ ہماری طرف سے صلہ رحمی ہے, قبول فرما. جو چلے گئے ہیں اس قابل ہوں کہ وہ تیرے ظہور پر تجھے لبیک کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھے. اور مولا, ہماری سب کی ایک مشترکہ دعا ہے. سرکار غیبت بہت طویل ہو گئی ہے. مولا, آپ کے عاشق دن گن گن کے گزار رہے ہیں. احسان فرمائیے, خروج کیجئے, ظہور فرمائیے. انشاءاللہ روئے زمین کا ہر فرد آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ آپ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے روئے زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ کرنا ہے, جنہوں نے روئے زمین پر امن, محبت, بھائی چارے کا نفاذ کرنا ہے. آپ ہی وہ ذات اقدس ہیں. تشریف لائیے. ہم سب کی یہ مشترکہ دعا ہے, سب سے بڑی دعا ہے. اور مالک ہمیں توفیق فرمائے, عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں. پچھلا پروگرام میں نے غیبت پہ کیا تھا, شاید سامعین کو, واجب الاحترام ناظرین کو یاد ہو, اور ماشاءاللہ آپ کے کافی سوالات ہی آپ کی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کہاں تک اس کی بات کر سکتے ہیں. ایک بقیت اللہ ہیں کسی نام سے, انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ غیبت مثل زندان ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. ایک اور ہیں مبشر حسن صاحب, انہوں نے کیا ہے کہ کیا سرکار کی غیبت ہونے کا کوئی مخصوص وقت ہے؟ بہت اچھا سوال. اس کے بعد کسی نے سوال کیا تھا کہ معرفت امام سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال. ایک اور سوال کسی نے کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے مولا ہم سے راضی ہیں؟ بہت اچھا سوال. ویسے میں نے ان سوالوں میں سے زیادہ تر سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے, لیکن دوبارہ عرض کیے دوں گا. کوئی ایسی بات نہیں, ہم آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں, آپ کسی وقت بھی سوال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک سید حسنین شاہد صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے کا اتنا طویل ہونے کا سبب کیا ہے, جبکہ موسیٰ بھی غائب رہے لیکن ان کی غیبت 30 دن تک رہی. ہمارے مولا کی غیبت اتنی طویل کس وجہ سے ہے؟ بہت اہم سوال ہے. پھر کسی نے سوال کیا تھا کہ جب مولا تشریف لائیں گے, مولا کا ظہور ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس سے پہلے سرکار تک کیسے پہنچنا ہے؟ سوال اہم ہے, بہت زبردست سوال ہے. پھر ایک ساجد گوندل صاحب بڑی خوبصورت ماشاءاللہ بڑی پیاری انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے. اچھی بات ہے, مجھے بالکل نہیں ایسا لگتا کہ جی پروگرام میں کر رہا ہوں اور سوالوں کے جواب کوئی اور دے رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, یہ دلچسپی کا اظہار ہے. ساجد گوندل صاحب, میں آپ کو مشکور اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا نالج ہے. آپ اسی طرح محبت کے ساتھ اس پیغام کو جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کریں. ضرور آپ جہاں جہاں سوال ہو اپنے مولا کی وکالت کریں, اپنے مولا کے بارے میں لوگوں کو ضرور آشنائی دیں. بہت ضروری ہے. کئی فورمز ہیں, جہاں موقع ملے اپنے سرکار کے لیے بہت کچھ کریں. اور انہوں نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ امام زمانہ نے ناصرین طلب کیے. آج امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں مگر ہم ان سے ابھی تک ہم ان تک پہنچے نہیں ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. پھر رز نے ایک سوال کیا تھا, کوئی رز ہیں, انہوں نے کہ پلیز انفارم مور واٹ آور ڈیوٹیز آور ان دس ٹائم.
پھر ایک طاہرہ صاحبہ ہیں، ان بہن نے ایک سوال کیا تھا، آلسو پلیز ایکسپلین ہاؤ سم ون. بہت اچھے سوال. پردہ غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، معرفت امام زمانہ کے حقوق کیا ہیں. اور ایک اور سوال ہوا تھا کہ پردہ ظالمین سے ہے. بہت اچھے سوال. انشاءاللہ میں جتنا حد تک کوشش ہو سکی میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کروں گا. سب سے پہلی بات پردہ ظالمین سے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ظالم ہمارے ذہنوں کے مطابق صرف وہ ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے. ظالم کی جو ڈیفینیشن اور فائزام نے خوبصورت طریقے سے وضع کی ہے وہ بہت طویل ہے. سب سے پہلا ظالم کی قسم یہ ہے، شاید میں ساری نہ بیان کر پاؤں، چند ایک عرض کر پاؤں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلا ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے. دوسرا ظالم وہ ہے جو ظلم پہ پردہ ڈالتا ہے. تیسرا ظالم وہ ہے جو ظلم کو آگے لوگوں تک بتانے میں جھجکتا ہے. چوتھا ظالم وہ ہے کہ جو ظلم جو کر رہا ہو اس پہ مظلوم کا ساتھ نہ دے. اسی طرح گنتے جائیں گے کافی قسمیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ظالم ظلم کرنے والا، پردہ ڈالنے والا، اسی طرح کے. سب سے بڑا ظالم جو عرفہ فرماتے ہیں اس ظالم سے جو ظلم کر رہا ہے، اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم دیکھتے ہوئے مظلوم کا ساتھ نہ دے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. دیکھ رہا ہے ایک ظالم ظلم کر رہے، دیکھتے ہوئے مظلوم کا ساتھ نہ دے، اس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب امام زمانہ علیہ السلام کی جہاں تک ذات اقدس کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو روایات جو احادیث ہم تک پہنچی ان میں یہی ہے کہ پردہ ظالم سے ہے. اور پھر یہاں ایک بڑی لطیف سی بات عارف فستی کی ہے. وہ فرماتے ہیں ہم غیر ہیں یا اپنے ہیں؟ تو جب انہوں نے سوال کیا تو انہیں بتایا کہ ہم تو اپنے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا. فرماتے ہیں اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا، پردہ غیروں سے ہوتا ہے. ایک بات اس میں بھی بات ہو سکتی ہے اگر اسی کو چلاتا جاؤں، لیکن وہ ظالم والی بات میں مکمل کر لوں. ظالم تو ظلم کر رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ بے عینے ہی یہی کربلا ہمارے سامنے ہے. اسی کے ذریعے ہم کربلا تک پہنچتے ہیں اور کربلا کے ذریعے ہم اس سوال کو جواب کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کربلا میں کتنے کردار؟ شاید ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا، حمر لین بے شمار ضرب بے شمار، یا اس کے گماشتے، یا ابن سعد لین بے شمار ضرب بے شمار، یا اس کے گماشتے جتنے بھی تھے لین جتنے بھی ہیں، یہ تو ایک ظالموں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. پھر ان کو سپورٹ کرنے والے وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. پھر بہت ساری باتیں چھپانے والے وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. کیا وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری میں آئیں گے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ نہ کر رہے ہیں حسین کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیا وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری؟ یقیناً وہ ظالمین کی کیٹیگری میں آئیں گے. امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کے، بلکہ یہاں اس سے بات اور تھوڑی آگے کروں، یہاں تک اور فیضان فرماتے ہیں کتنا عرصہ رہا کریم کربلا کا سفر. امام حسین علیہ السلام کا سفر کتنا عرصہ رہا؟ 5 مہینے، کئی دن. کتنے غافل تھے لوگ، کہاں کہاں چاہنے والے موجود نہیں تھے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا. کتنا لمبا اور طویل سفر رہا، کہاں سے سرکار چلے اور کب کربلا پہنچے. ہم جیسے سرکار کی تیاری رجب میں پڑھتے ہیں، پھر محرم میں 2 محرم سرکار کا پہنچنا پڑھتے ہیں، مجالس کے ممبروں پہ پڑھتے ہیں. کتنا عرصہ رہا؟ وہ فرماتے ہیں لوگ اتنا غافل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کی حجت خدا کس کیفیت میں ہے. یہاں ایک اور بات کا اضافہ کرتا جو بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں ایک بندے نے بہت اچھی بات کی، میں انہی کی بات آگے پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کتنے بندے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنازے میں شریک تھے؟ 13 ساڑھے 13 لاکھ آن دا ریکارڈ. برادران اہل سنت ایڈمٹ کرتے ہیں 13 ساڑھے 13 لاکھ بندے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنازے میں شریک تھے. انہوں نے سوال کیا، جواب ابھی تک ان کو کسی نے نہیں دیا اور ان کی بات پہ بھی کسی نے غور نہیں کیا. کوشش کریں ان کی بات پہ غور فرمائیں. بہت اچھی بات کی انہوں نے. جو بات کی، جو سوال کیا وہ بڑا کمال تھا. وہ کہتے ہیں یہ بتائیے بابا کے جنازے میں 13 ساڑھے 13 لاکھ بندہ، بیٹا 14 سال قید میں، بیٹے کے ساتھ کوئی بھی نہیں، موسیٰ کاظم تنہا، سرکار کا ساتھ دینے والا. وہ کہتے ہیں ان کا کیا کریں ہم، 13 ساڑھے 13 لاکھ بندہ کہاں چلا گیا؟ کسی نے سرکار کی قید والی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش تک نہیں کی. بہت خوبصورت بات کی. ضرور آپ بھی جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا، میری بات دور نہ چلی جائے. وہ بھی ظالم ہے جو مظلوم کو مظلومی کی کیفیت میں دیکھ کے مظلوم کا ساتھی نہ بنے، وہ بھی ظالم کہلاتا ہے. پردہ کس سے ہے؟ اور یہاں اگر دیکھا جائے، معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات مجبوراً کہنی پڑ رہی ہے. سوشل میڈیا ہے، بات نکلے گی.
اور نکلتی ہے تو بسم اللہ، اچھی بات ہے، نکلے۔ امام کا یہ فرمانا کہ میں چاہنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوں ایک، اور دوسرا کربلا والوں پہ، کہیں ہم امام کو خون رلا کے ہم بھی تو ظالموں کی لسٹ میں شامل نہیں ہو جاتے؟ کیا ہمارا بھی معیار یہ تو نہیں بن جاتا کہ ہم بھی خون رلا کے امام کو ہم بھی ظالموں؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ دکھ کون دیتا ہے؟ ظالم ہی دیتا ہے نا۔ میں نے یہ غلط کیا، گناہ کیا، غلط کاری کی، امام کو رونے کا سبب میں بنا، ایک نہ صرف ایک، کئی دن امام کا ظہور تاخیر کا باعث بن گیا، میرا کیا معیار ہے؟ ایمان سے بتائیں میں ساتھی ہوں یا ظالم ہوں؟ اگر دوست ہوتا، اگر ساتھی ہوتا، اگر چاہنے والا ہوتا، اگر حقیقی ہوتا تو میری بھرپور کوشش ہوتی، یار میں گناہ اور ثواب کی خاطر نہیں، میری کوشش ہے میں اپنی زندگی اس معیار پہ لے کے آؤں کہ مجھ سے کوئی گناہ ایسا سرزد نہ ہو جس سے میرے امام کو خون رونا پڑے۔ یہ معیار تو ہمارا بھی پیدا نہیں ہوا، اس معیار پہ ہم نے ابھی جانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کم از کم ایسی خطا، ایسی گناہ، ایسی لغزش نہ کروں جس کی وجہ سے کیا معیار ہوگا ہمارا؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک کسی نیوٹرل بندے سے بھی پوچھیں، وہ کہیں گے آپ کسی اپنے مہربان اور دوست اور شفیق کو اگر دکھ دینے کا باعث بن رہے ہیں تو آپ ان کے دوست نہیں ہیں، آپ ان کے دشمن ہیں، آپ ان کے لیے یا دشمن ہیں یا منافق ہیں۔ اس لیے اس روئے زمین پر حجت خدا کی جوتی کا صدقہ کھانے والوں، وقت کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو، زندگی کو غنیمت سمجھو، ظہور بہت قریب ہے۔ کہیں ہم بھی ان میں شمار نہ ہو جو امام کی غیبت میں طویل ہونے کا سبب بنے ہو، کہیں ہمارا معیار بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ اپنے اپنے لیول پہ سوچو، جو بات آپ کو سمجھنا ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن خدا را پازیٹیو ہو کے سوچنے کی کوشش کرنا، ذاتیات سے باہر اتر ہو کے سوچنے کی کوشش کرنا، اپنے اپنے معیار کو سامنے رکھ کے اور اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کے، اپنی دنیا میں بھیجے جانے والے پروردگار کے مقصدیت کو سامنے رکھ کے ضرور سوچنا۔ اس وقت کم از کم 25 کتابیں برادران اہل سنت، جس میں برادران دیوبند، برادران اہل حدیث، اللہ جانتا ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لکھی ہیں۔ ایسے ایسے جملے لکھے ہیں، اگر وہ سب کو پڑھنے کے لیے مل جائیں آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ کس ہستی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، کس انداز میں کی ہے، ان کے چاہنے والوں کا معیار انہوں نے جو بتایا ہے، کیا معیار ہے انہوں نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو بیان کی ہے، میں تو حیران رہ گیا۔ ہمارے ممبروں پہ اس قسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، وقت کو ضائع مت کیجئے، وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے۔ انسانیت کے معیار کے تحت، انسانیت کے ناطے کے تحت، پروردگار کے روئے زمین پر بھیجے جانے والے مقصدیت اعلیٰ کو سمجھیے۔ پھر ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، بازی لے گئے تیں تو اتے، یہ نہ ہو، کربلا بھی ہمیں بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام وہ اپنے زمانے کی حجت خدا ہیں جنہوں نے وہب بن عبداللہ کلبی جیسے عیسائی کو علیہ السلام بنایا۔ سوچنا ضرور، پڑھ کے دیکھنا بہار و انوار، 12ویں جلد علامہ مجلسی نے کمال باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ امام مہدی کو ساتھ دینے والوں میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہوگی۔ اللہ کرے ہمارا معیار ایسا ہو جائے، ہم اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سمجھ جائیں، ہم میں سے نکل آئیں۔ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ہے، سانس کی ڈوری تک میں ہے، سانس کی ڈوری ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں چلی گئی میں، کون، کیا؟ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے اعلان بھی بڑے ہوتے ہیں، فلاں چلا گیا۔ ایک وقت ہوتا ہے بھئی جلدی دفناؤ اس کو، بڑے آرام سے کفن بڑے آرام سے پہناؤ، مٹی میں اتارو، جنازے میں بڑی دنیا آئی، ختم کھایا، یہ گیا وہ گیا۔ کہاں گئے؟ فلانا ماتمی کہاں گیا، فلانا نمازی کہاں گیا، فلانا مسلمان کہاں گیا، فلانا مومن کہاں گیا؟ ایسا ہی ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ صاحبان عقل، جس کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتب میں کم از کم میں پڑھ بیٹھوں 110 صاحبان عقل کی تعریف لکھی ہے، یہ علی بادشاہ نے۔ میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ پیش ضرور کروں۔ مولا نے فرمایا عقل مند کون ہوتا ہے، عقل کون ہوتا ہے، عقل رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ عقل مند کی ایسی علی علی کہنا صرف خالی
ٹھیک ہے، برکت ہے، محبت کا خوبصورت اظہار ہے، جب تک امیر المومنین کے وہ فرامین اور سرکار کی وہ بے بسی کا جملہ کہ جو میں دینا چاہتا تھا کسی نے لیا نہیں، اب بھی ہم کون سا لے رہے ہیں، اب بھی سرکار دینا چاہتے ہم کون سا لے رہے ہیں. تھوڑا سا کوئی بات نہیں، جو گزر گئی کوشش کریں اس کی معافی، آگے بہتر سے بہتر. مولا آپ سب کو توفیق ہدایت عطا فرمائے، آپ سب سچے سچے انسان، مسلمان، مومن، محب، ماتمی، عزادار، عبادت گزار بن کر اپنے امام کے لیے سرخرو اور قابل فخر بن سکے. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں، چونکہ سوالات کافی ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرجہم.